تلاوت کر لیں پھر میں ایک دو جی کوشچن کروں گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين رب زدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. آمین. مجھے فضید اچھا ترجمہ کر لیا. جی. ولا اور نہ تحسبن آپ ہرگز گمان کریں الذین ان کو جو قتلوا قتل کر دیے گئے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں امواتا مردے بلکہ احیاء زندہ ہیں عند پاس ربہم اپنے رب کے یرزقون وہ رزق دیے جاتے ہیں فرحین خوش ہیں بما اس پر جو آتاہم عطا کیا انہیں اللہ نے من فضلہ اپنے فضل سے ویستبشرون اور وہ خوش ہوتے ہیں بالذین ان کے بارے میں لم نہیں یلحقوا وہ ملے بہم انہیں من خلفہم ان کے پیچھے اللہ کے نہ خوفن کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر ولا اور نہ ہم وہ یحزنون وہ غمگین ہوں گے. یستبشرون وہ خوش ہوتے ہیں بنعمت نعمت پر من اللہ اللہ کی طرف سے وفضل اور فضل پر وان اور بے شک اللہ لا یضیع نہیں وہ ضائع کرتا اجر المؤمنین ایمان والوں کا. ٹھیک ہے. اچھا جی میں ایک منٹ آیات نکال لوں. سورہ آل عمران ہے نا؟ جی کہاں پہنچ گئی. اچھا جی بکرا آل عمران. چلو اب میں آپ سے سوال کروں گی نا آپ کے سامنے آیات تو ہوں گی. When 69 ایک سیکنڈ مجھے چلیں ٹھیک ہے. ابھی میں شیئر کرتی ہوں آپ سے.
Okay. सॉरी थोड़ा टाइम लग गया. अच्छा, यहाँ से ये वाली आयत आपने की है ना, इसका तर्जुमा वला क्वेश्चन तहसबन्ना लज़ीना, हाँ क्वेश्चन कर लेती हूँ. बहुत प्यारी आयत है और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है ना कि आप गुमान न करें जो कि मारे गए फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, अमवात उनको मुर्दा, ठीक है. जी, बल अहयान वो जिंदा इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, वो रिज़्क़ दिए वो जाते हैं. तो रिज़्क़ दिए आपसे जाते सवाल ये है कि अल्लाह की राह में जो मरने वाले हैं उनको जिंदा क्यों कहा गया है? वाई? अल्लाह इसमें की राह देखें वजह क्या है. बल अहयाउन इंद रब्बिहिम, नंबर 1 क्या है क्योंकि वजह? क्योंकि वो अल्लाह ताला के पास रिस्क दिए जाते हैं हम्म, और वो जिंदा है हम्म, हाँ, और वो जिंदा है, बिल्कुल जिंदा है. जी, आपको पता है ना, अंबिया तो है, अंबिया के बाद जो दर्जा है वो शुहदा का होता है, शुहदा का ठीक शहादत, है ना. जी, और वो बच्चे जो छोटी उम्र में मर जाते हैं, इन लोगों के लिए बरज़ख नहीं होता, ठीक है ना. जी, ये सीधे ऊपर चले जाते हैं जन्नत में. अंबिया जो हैं वो भी, उनको भी अल्लाह ताला की तरफ से रिज़्क दिया जाता है, सब कुछ होता है और इनको भी. तो जी, इनकी और सेम रूहें भी उनकी इनकी सैर बरज़ख करती हैं, वाली रूह नहीं हो, इनकी बरज़ख वाली लाइफ नहीं होती, ठीक है. जी, अच्छा, तो इन रिज़्क और दिए जाते हैं, वो जिंदा हैं. आम लोगों उनकी से रूहें हाँ, सैर भी करती है ना भाई, उनकी हाँ रूहें, बिल्कुल. बिमा अताहुमुल्लाहु जी, फरीहीना, वो खुश हो रहे हैं. बिमा खुश, अताहुमुल्लाहु मिन फदलिही व जी, यस्तबशिरून, वो खुशखबरी पाते हैं. जी, ये उनकी चौथी वजह है. व यस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यलहक़ू बिहिम मिन खल्फिहिम, अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरी पाते हैं कि जो तुमसे पीछे आएंगे, जो तुम्हें आके मिलेंगे, तुम्हारे पीछे वाले, उनको भी मैं ऐसी नेमतों में रखूंगा. अल्लाह खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून. जी, उन पर कोई खौफ तो कोई गम नहीं हाँ, होगा, तो क्योंकि अल्लाह ताला शोहदा को एक नई जिंदगी देता है जो बहुत खूबसूरत होती है, ठीक है. उनके जी, जिस्मों को मिट्टी नहीं खाती, उन्हें अल्लाह की तरफ से रिज़्क दिया जाता है, उनकी रूहें जन्नत में, सैर करती हैं और वो हाँ, उस्तादा ने ये भी सब्ज बताया कि परिंदों, वो कंदिलों में होंगी, हाँ हाँ, सब्ज परिंदों की शक्ल में उड़ती फिरती हैं और रात को आराम के लिए उन किंदीलों में आती हैं. हाँ, अच्छा, उनके लिए अर्श लाई में कुछ किंदीलें हैं, लटकी होती हैं. ये रूहें जन्नत में जहां चाहती हैं सफर करती हैं, फिर इन किंदीलों में वापस आ जाती हैं, ठीक है जी, ना. और शहीद की फिर रूह अल्लाह बरज़ख पाक की ने बजाय सीधी जन्नत में जाती है. जन्नत में जाते हैं, यानी जब उसको फौत होता है ना, तो चूंटी के काटने जितनी भी उसको तकलीफ नहीं होती. तकलीफ नहीं होती और और हम समझते हैं कि उसके ऊपर बड़े वार हो रहे हैं और बड़ा जुल्म हो रहा है उस पे, मुझे ये हो फिर रहा है. वो बार-बार वही तमन्ना भी अल्लाह पाक ने जब सवाल किया तो वो कहते हैं कि हमें फिर से दुनिया में भेजें और फिर हम शहादत और की फिर हम मौत वो हो मजा हमको लेना वो चाहते हैं. तो हाँ, हमें भी वो क्या करनी चाहिए, हमें भी तमन्ना तमन्ना करनी रखनी चाहिए, चाहिए. अगर आप बिस्तर पे भी मरेंगे तो आपको उस तमन्ना की वजह से आपको शहीद का रुतबा मिल जाएगा. इंशाअल्लाह। मौत तो जैसे आनी है. अब उनके दिल में, खालिद बिन वलीद के दिल में कितनी ज्यादा थी ना कि वो उनको शहादत शहीद की का मौत रुतबा शायद कर, लेकिन वो फौत हुए तो बिस्तर पे हुए. बिस्तर पे हुए तो थे। इससे ये हम दलील ले सकते हैं कि मौत जहां आनी है वहीं आनी है. और मौत के डर से घरों में नहीं जाना चाहिए कि हाँ, जंग में जाएंगे तो मौत आ जाएगी, ठीक है. पीछे हम पढ़ चुके हैं ये, ये तभी तो ये वहीं आयत से आई यानी है ना. कनेक्ट हो रही हैं आयतें कि हाँ वो जो हाँ बिल्कुल, ग़ज़वा हद से कनेक्ट हो रही हैं सारी। बिल्कुल कनेक्शन है. और जी, वो शहीद को देख लो तुम लोग, तो घरों में रह के तो अपनी जान बचा लोगे तुम. ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें मौत ना आए, घर में जी, बैठ गए हो तो, जी, ठीक है ना. तो जी, यहाँ पे ये खुशियां होती है, खुशखबरी इनको. खुशखबरी एक उनको क्या मिली है यहाँ पे, यस्तशबिरून, खुशखबरियां पाते यस्तबशिर हैं, जी, बहुत सारी खुशखबरियां पाते हैं. एक तो ये कि वो जन्नत में पहुंच गए और जो नेमतें उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी हैं वो उनको अता की हैं, उनको देख के खुश हो रहे हैं. और दूसरा अपने क्या है पीछे कि आने वालों के बारे में सुन उनके बाद आने वालों के बारे में है जो उनसे बाद में आकर मिलेंगे. ऊपर भी यस्तबशिरून है, नीचे भी आया नीचे है, भी। जी, जी, 2 बार आया. तो दोनों का मीनिंग भी आपको आना चाहिए ना. जी और हाँ, फिर ये आयत तो बहुत ही प्यारी, अला खौफुन अलैहिम वला हुम वला यहज़नून, हुम यहज़नून। जी ना. जी, अच्छा जी, जी, इसके बाद जो है, अच्छा तो ईमान की अलामत, हाँ,
ایمان کی علامت ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کی خوشی پہ خوش ہوتا ہے, یہ ایمان کی علامت ہے. اور ایک مومن کے دکھ پہ دکھ ہوتا ہے ان کو, تو یہ ایمان کی علامت ہے. وہ مسلمان ہی نہیں جس کو دوسرے کا احساس نہ ہو, اس کی خوشی میں خوش اور غم میں, وہ تو پھر ہاتھ سے دھوا نا, یا سڑنے جڑنے کڑنے والا, اس نے کیا فائدہ اٹھانا ہے پھر. تو اس لیے ہم دعائیں بھی کرتے ہیں دوسرے کے لیے, سب کچھ کرتے ہیں. اور پھر اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بعد میں انہی سے ایمان والے جب ہوتے ہیں تو مشکل وقت میں ان کے ارادے بھی پختہ ہوتے ہیں اور ان کا ایمان کو اور بڑھایا دیا جاتا ہے. بالکل. اور پھر اللہ تعالیٰ ان کا اجر بھی ضائع نہیں کرتا. ٹھیک ہے, ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا, بالکل اللہ تعالیٰ ان کو ذرا ذرا کا اجر دیتا ہے. تو جو پیچھے وہ ڈر رہے تھے نا منافقین جنگ میں جانے سے, اور یہاں وہاں کہ کیا ہوگا, مارے جائیں گے, وہ تو بدلہ لیں گے ہم سے جنگ بدر کا بھی, اور یہاں تو بڑا خون خرابہ ہونے والا ہے. تو عبداللہ بن ابی اپنے بندوں کو لے کے لوٹ گیا تھا نا جنگ احد میں, اور پھر جا کے ان کو کہتا ہے کہ تم جو جن کے شہید ہو گئے تھے ان کو کہتا ہے کہ ہم نے منع نہیں کیا تھا تم کہ نہ جاؤ, نہ جائیں, گھروں میں رہتے تو تم صحیح رہتے. تو یہ سارا اسی کا پیچھے سے کنیکٹڈ آیت ہے. ٹھیک ہے, چلیے جی, بہت خوبصورت آیت تھی ماشاءاللہ, آپ نے پڑھی بھی بہت اچھی ہے. نیکسٹ آپ آ جائیے, کیا نام ہے, اپنا نام خود ہی بتا دیں, میں دنوں بعد آئی ہیں, مجھے نام بھی بھول نہیں کیا تھی جن کو جلدی تھی, ایک سیکنڈ میں اپنے سیکنڈ میں نام دیکھتے ہیں. سسٹر رخسانہ کو سنانا تھا نا. ہاں رخسانہ چلی گئی ہیں شاید, نہیں رخسانہ آپ ہو؟ جی میں بول رہی جی, السلام علیکم, میں بول رہی تھی, وہ میوٹ تھا میرا. اچھا چلیں ٹھیک ہے, ابھی آپ پڑھ لیجیے یہاں سے. یہ ہم نے سب کر لیا, ہم نے آیت نمبر 172 کرنی ہے, زیادہ سے زیادہ آیتیں کریں گے تاکہ ہم پورا لیسن کور کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم. اچھا, یہاں پہ رکنا ہے نا, آپ نے تجوید کی تھی ان کے ساتھ؟ نہیں, یہ والی کلاس نہیں کی تھی. اچھا, کس کے ساتھ؟ نظیفہ کے ساتھ. نہیں, یہ کلاس نہیں تھی کی. ان کے ساتھ بھی نہیں کی, وہ کلاس بھی نہیں کی, تو پھر کیا یہاں پہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ نہیں, یہ جو پچھلا ویک گیا نا تھرسڈے, تو نہیں کی میں نے کلاس نا, ابھی جو گیا ہے نا. جی, اس سے پیچھے تو میں نے کی تھی. اچھا, من بعد ما, اس کو کور کرنا, ٹھیک ہے کلاس کو. من بعد ما اصابهم القرح, یہاں پہ رک جائیں گے نا, ٹھیک ہے, اس کو رکنا ہے. اور اگر اور رک سکتی ہیں, ساکن کر کے رک سکتی ہیں تو وہ بھی کیا, لیکن اگر ملا کے پڑھیں گی تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا, ملا کے بھی پڑھ سکتی ہیں, لیکن للہ زینہ پڑھنا ہے یہاں پہ. آپ نے اس کو اس کے ساتھ ملانا نہیں ہے, یہ للہ زینہ بالکل الگ ہے, ٹھیک ہے نا. اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم. واتقوا اجر عظیم. اچھا, اس کو ذرا پڑھ کے بتا دیں عائشہ, آپ ہیں تو یہاں سے. ما اصابهم, کیسے پڑھیں گے, اسٹاپ کرنا ہے اگر تو کیسے کریں گے؟ جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم. یہ 3 ڈاٹس کا کیا مطلب ہوتا ہے, کہ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ملا تو سکتے نہیں کیونکہ یہ للہ زینہ ہے, اس کے ساتھ نہیں ملا سکتے, ٹھیک ہے. تو اسٹاپ کرنا زیادہ بہتر ہے. 3 ڈاٹس کا کیا مطلب ہے؟ وقت متعلق کی علامت ہے. ہاں وہ تو ہے نا, لیکن یہ 3 ڈاٹس کے کیوں ڈلے ہوئے یہاں پہ؟ 3 ڈاٹس یہ ڈلے نا توئیں کے اوپر, یہ 3 ڈاٹس. اچھا جی, تو یہ 3 ڈاٹس کیوں ڈلے ہیں؟ یا تو یہ 2 دفعہ ڈالے جاتے ہیں, دوسری دفعہ تو ہے ہی نہیں کہ یہاں پہ نہیں رکنا تو یہاں رک جاؤ. تو اچھا چلیں ٹھیک ہے. اب آپ کو سمجھ آ گئی, اب اگلی آیت بھی کر لیں. اللہ زینہ, آپ نے صرف ترجمہ, اچھا آپ نے تو کیا ہی نہیں نا ان کے ساتھ, چلیں کر لیں ترجمہ, وہ بھی تلاوت بھی کر لیں. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا
لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ أَيْمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. یہ ایمان نہیں ہے، ایمان ہے، ایمان نام بھی ہوتا ہے نا ایمان. ایمان جو ہوتا ہے وہ زبر کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا میننگ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ایمان ایمان الگ ہوتا ہے. ایمان نو وقالو ہاں وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. آگے پڑھیے ایک آیت اور پڑھیے. فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ. وَاتَّبَعُوا ہے یہ، وَاتَّبَعُوا اس کو لمبا نہیں کرنا تھا کو. وَاتَّبَعُوا تا کو جلدی سے پڑھنا ہے. وَاتَّبَعُوا رضوان اللہ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ. چلیے ابھی کہاں سے، یہاں سے کرنا ہے نا ترجمہ. الذین وہ جنہوں نے استجابو حکم دیا للہ اللہ کا، جواب دیا لبیک کہی. حکم جی وہ جنہوں نے حکم مانا للہ اللہ کا، والرسولی اور رسول کا، من بعدی بعد اس کی، ما جو اصابہ ملقر پہنچا انہیں، القر زخم، للذین ان کے لیے، جنہوں نے احسنوا احسان کیا، منہم ان میں سے، واتقوا اور تقوی کیا، اجر ہے، عظیم بہت بڑا. الذین وہ جو کہا لہم انہیں، ناسو لوگوں نے، بے شک ناسا لوگ، کا تحقیق، وتبو وہ جمع ہو گئے، لکم تمہارے لیے، فاخشوا پس ڈرو ان سے، فزادہم بڑھا دیا انہیں، پس بڑھا دیا انہیں، ایماناً ایمان میں، وقالو اور کہا انہوں نے، حسبنا اللہ کافی ہے ہمیں اللہ، ونعم اور کتنا اچھا ہے، الوکیل کارساز. فانقلبوا پس وہ پلٹ آئے، بے نعمت کے ساتھ، من اللہ اللہ کی طرف سے، فضل اور فضل ہے، لم نہیں، یمسسہ چھوا انہیں، سوءن کسی برائی نے، واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی، رضوان اللہ اللہ کی رضا کی، واللہ اور اللہ ذوالفضل فضل والا ہے، عظیم بہت بڑے. ٹھیک ہے چلیے آپ نے وہاں سے کیا ہے آیت نمبر 172 سے. آپ نے جو آیت کی ہے وہ یہ ہے الذین استجابوا. ٹھیک ہے جی تو یہ جو 172 آیت ہے نا آپ نے پڑھی ہے جی تو اس میں کس بات کا ذکر ہے؟ اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے لبیک کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، جنہوں نے غزوہ احد میں جن کو زخم لگے تھے، اور پھر دوبارہ نبی پاک نے ان کو پکارا اور انہوں نے لبیک کہا، اور انہوں نے اپنے زخموں کی بھی پرواہ نہیں کی، اور ان کے پکارنے پر انہوں نے ان کی اطاعت کی، اور دوسرے ہی دن وہ گھروں سے نکل آیا. پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، گھر میں لاشیں پڑی ہوئی تھیں، کسی کا باپ فوت تھا، کسی کا بیٹا تو ہے نا، کسی کا بھائی، تو وہ اس طرح چھوڑ کے دوسرے دن پھر نکل آئے تھے. تو یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے احسان کیا تھا بڑی خوبصورتی کے ساتھ. واتقوا اجر عظیم، اور تقویٰ کیا. ٹھیک ہے اچھا، اس کے بعد جو اگلی آیت ہے 173 اور 174 بھی آپ نے پڑھی نا. جی یہاں پر خوف زدہ کرنے پر ایمان والوں کا کیا ری ایکشن تھا، کیا رد عمل تھا؟ ان کا یہ تھا کہ وہ انہوں نے ان کو کہا کہ تم
خلاف کھڑے ان کے خلاف تھے، وہ جو شیطان تھے انہوں نے کہا تھا کہ تم یہ تمہارے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، ڈرے نہیں، تو وہ ان کا ایمان اور بڑھ گیا تھا. تو وہ تو انہوں نے پھر ان کی پرواہ نہیں کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ سارے لوگ، ان کا لشکر آیا تھا نا شیطان بن کے جو آئے تھے. کیونکہ ان کو اپنے رب پر پورا بھروسہ تھا، پورا اس بھروسہ لیے وہ تھا ڈرے نہیں، جی. اور ڈرنے کی بجائے ان کا ایمان جو تھا وہ اور زیادہ بڑھ گیا. فزادہم ایمانا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کیا کہا، جملہ کیا کہا انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ جملہ کسی اور نے بھی کہا تھا، یاد ہے آپ کو کچھ؟ یہ جملہ کسی اور نے بھی کہا ہے تاریخ میں، پچھلے اسلامک ہسٹری میں. یہی والا حسبنا اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا نا، جی حسبنا اللہ و نعم الوکیل انہوں نے یہی کہا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے وَلَا تَخَافُوهُمْ خَافُونِي، یہاں پر آیا نا، اوپر آپ نے پڑھا ہے، اس میں آیا یا آگے آ رہا ہے؟ آگے آ رہا ہے. چلیے یہ آیت ابھی آپ نے نہیں کی. چلے نیکسٹ آ جائیں. کون آئے گا؟ جی وہ جو آپ 3 ڈاٹس کا رول پوچھ رہی تھی نا، اگر 2 ساتھ ہوں تو پھر ملا کر پڑھنا ہوگا. اچھا، اگر ایک ہو تو رکنا ہے وہاں پر. اچھا ایک ہو تو رکنا ہے، 2 آئیں تو پھر اس کا مطلب ہے کسی ایک جگہ پہ رک سکتے ہیں اور دوسری جگہ ملا کے پڑھ سکتے ہیں. نہیں، یعنی 2 ساتھ اگر آ جائیں تو ملانا لازمی ہے. اچھا، تو یہاں پر تو ایک ہی آ رہا ہے نا، یہاں ایک آ رہا ہے نا، تو یہاں رکنا ہے یہاں پہ. اچھا یہاں رکنا ہے، اور وہاں 2 آ جائیں تو ملانا لازمی ہے. جی جیسے لا ریب فیہ میں بھی آتا ہے نا، وہاں پہ 2 آئی تھنک یہی والے 3 ڈاٹس 2 دفعہ آئے وہاں پہ. 2 آئے تو پھر ملا کر پڑھنا لازمی. اچھا یہاں رکنا لازمی ہے، اور وہاں پر ایک جگہ ملا کے پڑھنا ہوتا ہے اور ایک جگہ رکنا ہوتا ہے. 2 جی، ہوتے ہیں اگر نا. 2 ساتھ آ جائیں نا، 2 یعنی اسی طرح کے ڈاٹس 2 ساتھ رہیں، یعنی ایک 3 پھر اور 3 دونوں تو پھر ساتھ ہوں تو ایک پھر جگہ ملا لیں. آپ کہیں ایک جگہ رک جائیں اور ایک جگہ پڑھ لیں ملا کے. یہ میں نے سنا ہے نا، یہ میں نے پڑھا ہے. جی ایسا ہی ہوا جی. ہاں تو ایسے ہی ہے نا. اچھا اس میں لا ریبہ کی جو مثال ہے نا، اس میں ایسے ہی ہے. جی معانقہ کہتے ہیں نا. لا ریب، ہاں کیا کہتے ہیں؟ معانقہ. ہاں معانقہ کہتے ہیں اس کو. اور لا ریبہ پہ، لا ریب پہ بھی رک سکتے ہیں اور لا ریبہ فیہ پہ بھی رک سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس میں جہاں دیکھیں ڈلے ہوئے وہاں دیکھ لیں. اچھا جی، اس کے بعد ہم آگے پڑھتے ہیں اگلی آیت 175. کون پڑھ رہا ہے آگے؟ سسٹر میں پڑھ لوں؟ آ جاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سسٹر یہ شیئر اسکرین کر رہی ہوں. فرا کون ہے؟ اچھا فرا دین ہے. ٹھیک ہے چلیے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولا هم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب عليم. بس عذاب علیم یہاں پہ رک جائیں آپ. ٹھیک ہے جی ابھی میں آپ ترجمہ سنتی ہوں. آپ نے سسٹر نظیفہ کے ساتھ نہیں کیا تھا؟ نہیں سسٹر آج نہیں کیا تھا میں نے. وہاں کر لیا کریں. میں تو سوچ رہی ہوں آپ کو میں ترجمہ بھی وہیں کروا دیا کروں گی، تاکہ ہم ان کے اوپر ٹیکسٹ کے اوپر تھوڑا گرامر کے اوپر توجہ دیا کریں ذرا سی نا، کہ کیسے اس کو کرنا ہے، کیا کس طرح ترجمہ بن رہا ہے. اچھا بہرحال آپ نے یہاں سے سٹارٹ کیا ہے. اس میں آپ مجھے بتائیے 176 آیت میں کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ وَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي، کیا مطلب ہے اس کا؟ بلا تخافونی اس کا مطلب ہے کہ فلا تو نہ تخافوہم تم ڈرو ان سے، وخافونی اور ڈرو مجھ سے. کس کو حکم دیا جا رہا ہے یہ؟
یہ ان کو حکم دیا جا رہا ہے. اس سے پہلے جو تھا نا کہ جو شیطان سے ڈر جاتے ہیں تو مطلب جو شیطان جیسے ڈراتا ہے اپنے دوستوں کو تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ان سے نہیں ڈرو اور مجھ سے ڈرو. مطلب ایمان لانے والوں کو کہہ رہے ہیں جو بالکل مومن ہیں. ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ شیطان اور اس کے دوستوں سے نہ ڈرو بلکہ اللہ سے ڈرو. اللہ سے ٹھیک ڈرو. ہے. جی تو شیطان کا کام تو ہوتا ہے دلوں میں خوف ڈالتا ہے, ہمیشہ ڈالتا ہے. صحیح ہے. پیسے بھی خرچ کرنے اللہ کی راہ میں دینے لگو تو خوف ڈال دیتا ہے, کہتا ہے اپنی ضرورتیں تھوڑی ہیں تمہاری, تو نہیں خرچ کرنے دیتا نا. تو ہر جگہ ہمیں نیکی کام سے روکتا ہے, اس لیے مسلمانوں کو روکا جا رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہ ڈریں. شیطان ڈراتا ہے نا تو نہیں ڈرنا, کسی اور سے نہیں ڈرنا. اللہ تعالیٰ نے سختی سے کہہ دیا صرف اللہ سے ڈرنا ہے. اگلی آیت جو ہے 175 اور 176. جی اچھا, اس میں کفار کی سازشوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. کیا سازشیں کرتے تھے وہ؟ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے نا. ولا اور نہ غمگین کر یا حزن کا غمگین کریں گے تجھ کو الذین وہ لوگ جو یسارعون جو جلدی کرتے ہیں کفر میں, دوڑ دھوپ کرتے ہیں, دوڑ دھوپ کرتے ہیں, جلدی کرتے ہیں میٹھے, دوڑ دھوپ. جی یعنی وہ اسلام کے خلاف سازشیں کرنے میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں, یہ ہاں, مطلب ہے. ٹھیک ہے, اور وہ مطلب اللہ مطلب نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ کو. ہاں کچھ بھی نا. جی اللہ کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں پہنچا سکتا. وہ الٹا اپنے لیے کیا کر رہے ہیں؟ عذاب خرید رہے ہیں. آگے کیا, یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا. مطلب یرید اللہ چاہتا ہے اللہ اللہ کے نہ یجعل رکھے لہم ان کے لیے حظاً کوئی حصہ فی الآخرت آخرت میں, اور ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا. حزن کا مطلب ہوتا ہے کوئی حصہ, خلاق بھی حصہ ہوتا ہے, حزن بھی حصہ ہوتا ہے, نصیب بھی حصہ ہوتا ہے. تو یہ ڈفرینٹ ورڈ آتے ہیں حصہ کے لیے. تو اس میں آپ اللہ تعالیٰ جو ہے, آپ نے دیکھا ہوگا عام زندگی میں بھی دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو زیادہ گناہوں میں پڑے ہوتے ہیں ان کو زیادہ اللہ تعالیٰ اسائشن دے رہے ہوتے ہیں نا. جی تو یہ بھی اسلام کے خلاف لگے ہوئے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں. اور ڈیل کیوں دے رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں دینا. جی اب آپ دیکھیں تو کتنا ان کے پاس ہوتا ہے سب کچھ, کافروں کے پاس, اور ہر چیز ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہمیشہ تھوڑا تنگی میں رکھتے ہیں اور ان کو ڈیل دیتے ہیں, کیونکہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے, ان کے لیے عذاب ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا جا رہا ہے کہ آپ ان چیزوں سے, ان کی سازشوں سے بالکل نہیں ڈریں. اور یہ شروع سے ہوتا آیا نا کہ اسلام کے خلاف جتنی بھی اقوام تھیں پہلے بھی, وہ بھی سب سازشیں کرتی تھیں دین والوں کے خلاف, پیغمبروں کے خلاف. ٹھیک ہے نا, لیکن وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے, نہ دین والوں کا, نہ اسلام کا, کچھ بھی نہیں, نہ اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں. بلکہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد اگلی والی آیت میں تقریباً یہی مضمون ہے. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان. جی جنہوں نے خرید یعنی لیا. ہاں, تجارت کرنا. اشترا کا مطلب ہے خرید و فروخت. ایک خرید و فروخت یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز دینا اور دوسری چیز لینا. تو وہ کتنی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں اور کس چیز کے لیے کر رہے ہیں کہ وہ ایمان کے بدلے کفر کو خریدیں. اب یہاں پہ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے کہا, یہاں پر بھی کہا تھا لن یضر اللہ شیئا, اور یہاں پر دوبارہ سے یہی والا جملہ آیا, اور پھر دوبارہ سے ولہم عذاب علیم. دو آیتیں ایک جیسی آئی ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے یہیں تک پڑھا تھا نا؟ جی جی علیم تک. صحیح ہے, چلیے ٹھیک ہے. نیکسٹ کون آ رہا ہے؟ میں کر لوں. آ جائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب
وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله. एक सेकंड कहाँ गया, हाथ में रह गया, एक सेकंड यहीं पे ये हो गया था। अच्छा जी, लियज़िदल मोमिनीना जी अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल हबीसा मिनत तय्यिब ما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسوله ورسله रसूल और रुसल में फर्क होता है। जी रसूल एक होता है और रुसल जमा होती है। जी ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. अच्छा, आपने भी क्लास नहीं ली नजीफा के साथ? जी जिन्होंने ली है ना वो मुझे सबक ना सुनाएं, सिर्फ तर्जुमा सुनाएं, ठीक है, ताकि थोड़ा टाइम सेव हो जाए। अच्छा, और कोशिश करें लिया करें ध्यान से। ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى तर्जुमा करें ना। अच्छा सॉरी जी माँ नहीं काना है अल्लाह लियज़रा के वो छोड़ दे मुमिनीना मोमनों को अला ऊपर उसके माँ जो हो तुम अलैहि जिस पर हत्ता यहाँ तक के यमीज़ा वो छांट दे अल हबीसा नापाक को मिनत तय्यिब पाक से वमा नहीं कहना है अल्लाह लियुतलियाकुम के वो आगाह करे तुम्हें अल्लाह गैबी गैब पर और लेकिन अल्लाह यजतबी चुन लेता है मिन रसूलिही अपने रसूलों में से मन जिसे यशाउ चाहता है फ़आमिनु पस ईमान लाओ बिल्लाहि अल्लाह पर व रसूलिही और उसके रसूलों पर व इन और अगर तुम ईमान लाओगे व तत्तकू और तकवा करोगे फलाकुम तो तुम्हारे लिए अजरुन अजर है अजीम बहुत बड़ा। सही तक किया था ना आपने, ठीक है जी अच्छा, अब मुझे बताइए इसमें कि खबीस और तैयब दो चीजें आई हैं ना, इनको अलग करने का क्या मतलब है? खबीस को तैयब से अलग करने का क्या मतलब है? मुनाफिक और जो थे मुसलमान जो ईमान वाले थे उन को अल्लाह ताला ने इसमें ये कहा है कि उन्हें अलग अलग कर दे ताकि पता चल जाए कौन अल्लाह ताला पर तवक्कल करता है ईमान लाता है और कौन शैतान पे करता है सारा। तो अल्लाह ताला फिर क्या करते हैं अलग करने के लिए? करते क्या है अल्लाह ताला? आपको किसी नबियों को तो वही के जरिए बता देते हैं और उन्हें भी किसी आजमाइश या तकलीफ में डाल के भी बता देते हैं कि ये लोग आपके साथ अच्छे नहीं है और ये अच्छे हैं। इसी तरह हमारे साथ भी ऐसी कोई मुसीबत या परेशानी तकलीफ में भी पता चल जाता है कि कौन सीधे है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये है कि अल्लाह ताला जो होते हैं ना खबीस को तैयब भैया हर जमाने में अल्लाह ताला करते हैं और इसका अल्लाह ताला का तरीका क्या होता है? अल्लाह ताला बंदों को आजमाइश में डालते हैं। आजमाइश दो तरीके की होती है ना, एक होती है देकर और एक होती है लेकर, है ना? तो कुछ लोगों को ढील दी जाती है, उनको देता रहता है अल्लाह ताला, बेटे भी, माल भी, घर बार सब देता रहता है, वो भी उनकी ढील होती है, आजमाइश होती है। और ये भी जो होता है तंगी पैदा करके भी आजमाइशें यानी मुसीबत वगैरह कुछ इस तरह की चीजें ला के भी आजमाइश की जाती है ना इंसान की, ठीक है? तो ये आजमाइश जो होती है ये इसी तरह अल्लाह ताला करते हैं, लोगों को आजमाइश में डालते हैं, ऐसे हालात पैदा कर देते हैं अल्लाह ताला। और हम लोग समझते हैं कि इन्हें बहुत ज्यादा मिल रहा है तो ये तो अल्लाह ताला के बड़े करीब है या अल्लाह ताला इन्हें बहुत पसंद करते हैं। हाँ बिल्कुल, वो खुद भी यही समझते हैं ना, तभी तो वो नेकी की तरफ आते ही नहीं, वो समझते हैं हम तो नेक हैं। अपनी औलादों में ही देख लें, अपने इधर उधर देख लें, जिन लोगों के पास ज्यादा है और वो कुछ नहीं कर रहे अल्लाह के लिए, कोई नमाज नहीं, कोई बस दुनिया में लगे हुए हैं, तो अल्लाह ताला उनको देता है, तो फिर वो यही समझते हैं कि हम नेक है, और हमारे जिसके ऊपर मुसीबत आती है उसको समझते हैं कि उसने जरूर कोई गुनाह किए हैं। जैसे अय्यूब अलैहिस्सलाम भी थे ना, तो उनके ऊपर क्या हुआ था, कितने बीमार हुए थे वो, तो लोगों ने क्या कहा था कि तो इसने जरूर कोई गुनाह किए होंगे जिसकी सजा मिल रही है, हालांकि ऐसा नहीं था।
नबी तो पाक होते हैं ना, तो अल्लाह ताला ने उनको आजमाइश में डाला था कि वो क्या करते हैं, ठीक है, क्योंकि लोगों ने कहा था कि ये उनकी बहुत ज्यादा औलाद, हर चीज, बीवी बच्चे बहुत ज्यादा थे उनके, मालो दौलत, तो लोग कहते थे ये अल्लाह के वो बहुत इबादत गुजार थे, तो लोग कहते थे कि ये अल्लाह की इबादत क्यों ना करें, इनको तो अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया हुआ है, तो क्यों ना करें ये अल्लाह का शुक्र अदा है। तो लोग उनको ये उस वक्त भी लोगों ने नहीं छोड़ा ना, तो फिर अल्लाह ताला ने उनको आजमाइश में डाला और उनसे वो सब कुछ छीन लिया कि अब वो क्या करते हैं ना। असल में अल्लाह को तो सब पता होता है मेरा बंदा, वो अल्लाह ताला लोगों पे दिखाना चाहते हैं कि देखो मेरा बंदा अब क्या करता है, अब भी शुक्र करता है कि नहीं करता। वो लोगों के सामने वो जो होते हैं ना, तैयब और खबीस को पाक करना चाहते हैं ना, सही है, तो वो अल्लाह ताला फिर आजमाइशें लाते हैं। तो ये हर जमाने में इस जिससे उन पे हुज्जत कायम हो जाती है, अल्लाह ताला असल में हुज्जत भी कायम करना चाहते हैं ताकि वो उसको सजा दे सके ना बाद में। अच्छा, कौन मोमिन है और कौन जो भी है गद्दार या जो भी कहें। अच्छा, जो सबर के साथ इस रास्ते पे जमा रहते हैं वो ईमान वाला है, और जो आजमाइश से डर कर दीन को छोड़ देते हैं वो क्या होते हैं, वो खबीस ही होते हैं ना जाहिर, और उनके निफाक का पता चल जाता है, फिर मुनाफिक होते हैं वो, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला ने तो हर ईमान वाली की आजमाइश करनी है, छोटी बड़ी, है ना, आजमाइशें तो आती हैं, और जिंदगी है इसी का नाम इम्तिहान गाह है। ये दुनिया जो है ना, ये इम्तिहान गाह है। यहाँ पर जब मौत का टाइम आता है तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं या फरिश्ते कहते हैं चलो कलम रख दो, तुम्हारा टाइम पूरा हो गया इम्तिहान का, अब जो तुमने लिखना था लिख लिया अपनी जिंदगी का, अब बस तुम रिजल्ट का इंतजार करो। तो फिर वो उस वक्त फिर कलम रखने का हुक्म हो जाता है। तो हमें फिर क्या करना है, हमें अल्लाह पर पूरा पूरा ईमान रखना है और उसके रसूल की इताअत भी करनी है। सब कुछ लिखा हुआ है ना, आमीनु बिल्लाहि व जी, तकवा कर तकवा ये है कि अल्लाह से डर के जिंदगी गुजारनी है, ठीक है। तो अगर तुम ये दो काम करोगे ना, वन तुमिनु व तत्तकू, 4 काम है बल्कि, फआमिनु बिल्लाहि व रुसुलिही व इन तुमिनु, अगर तुम ईमान लोगे और तकवा इख्तियार करोगे, फलकुम अजरुन अजीम, तुम्हारे लिए अजर अजीम है। इन्हीं लोगों के लिए कहा गया ना, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उनको दुनिया छोड़ने का गम होता है, ना उनको आगे की फिक्र होती है कि वो उन्होंने रब को राजी रखा होता है। यहाँ पर यज्तबा का लफ्ज आया ना, तो यज्तबा मुजारे है, चुन लेता है, ठीक है ना। और मा कान अल्लाह ताला मुतले करना चाहता है अल गैब। अच्छा, अल्लाह ताला ने गैब का इल्म नहीं दिया। यहाँ पर एक वाक़े की तरफ इशारा है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया था ना कि ये लोग आपके खिलाफ कुछ करने वाले हैं, तो लोगों ने फिर समझे शायद इनके पास गैब का इल्म है, और ये ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ताला जितना चाहते हैं किसी को गैब का इल्म देते हैं, रसूलों में से भी पूरा इल्म नहीं देते, पूरा अल्लाह ताला किसी को इल्म नहीं देते, थोड़ा बहुत देते हैं जितनी उसको जरूरत होती है या जितना देना होता है। और इसमें यही है। और फिर अगली आयत हम इंशाल्लाह करते हैं। अगली आयत में कहा गया है यब खुलूना की बात आई। चलिए 179 आयत आ जाइए, कौन आ रहा है? मैं कर लूं नुज़त? ये नुज़त आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला यहसबन्नल्लज़ीना, आगे ऊपर करेंगे टीचर? रानिया शौकत कौन है क्लास में? पता नहीं। यबखलूना बिमा, जी जी जी, वालेकुम अस्सलाम। रानिया आप? जी मैं आसमा इकबाल हूँ, मेरी बेटी का नाम है। अच्छा, आपने बताया था, मैं भूल गई ना, काफी टाइम हो गया। चले, यबखलूना जी वो बिमा, क्लास लेती है ना, इसलिए मुझे अच्छा, चेंज करती हूँ मैं अभी। सही है, कोई बात नहीं। चलिए, अगर चेंज करके आ जाएं तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, कर लें। वला यहसबन्नल्लज़ीना, आपने तो की है ना, आपने तजवीद की है, आपने सिस्टर नजीफा के साथ क्लास की है नुज़त? क्या हो, मेरी आवाज नहीं आ रही? बाजी किया है उन्होंने। ओके, दो तो आप तर्जुमा कर लें। जी ठीक है। वला और ना, यहसबन्नल्लज़ीना, हरगिज गुमान करें वो जो यबखलूना बुखल करते हैं, बिमा साथ उसके जो आताहुमुल्लाहु
عطا کیا اللہ نے من فضل ہی اپنے فضل سے ہوا وہ خیرن لہم بہتر ہے ان کے لیے بل ہوا بلکہ وہ شر لہم برا ہے ان کے لیے سیطوقون ان قریب وہ توق پہنائے جائیں گے ما بخلو جو انہوں نے بخل کیا یوم القیامہ جو جس کا دن قیامت کے اس کا جو انہوں نے بخل کیا جس کا دن اچھا قیامت کے وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث السماواتی میراث آسمان سماوات یا آسمانوں اور زمین کی واللہ اور اللہ بما تعملون خبیر اور اللہ اس سے جو تم عمل کرتے ہو خوب باخبر ہے لقد البتہ تحقیق سمیع اللہ سنتا ہے اللہ سن لیا اللہ نے بما تعملون بما تعلمون نہیں ہے قول الذین اچھا سن لیا اللہ نے بات ان کی جنہوں نے کہا ان اللہ بے شک اللہ فقیر ونحن اغنیاء اللہ فقیر ہے ونحن اور ہم اغنیاء ہم غنی ہیں سنکتب ضرور ہم لکھ دیں گے ما قالو جو کہا انہوں نے وقت لہم الانبیاء اور قتل کرنا ان کا نبیوں کو بغیر حق کے ونقول اور ہم کہیں گے ذوقوا چکھو اب عذاب الحریق عذاب جلنے کا ذالک یہ بما بوجہ اس کے جو قدمت آگے بھیجا ایدیکم ان کے ہاتھوں نے وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ لیسا نہیں بظلام للعبید اللہ نہیں ظلم کرنے والا بندوں پر. اچھا جب آپ کا ترجمہ اتنا اچھا ہوتا تو پھر ٹیسٹ میں آپ اتنا ٹائم کیوں لیتے 2 ہفتے؟ آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں آپ لوگ پتہ ہے. آپ یہاں پہ ترجمہ یاد کر لیں تو ٹیسٹ اتنا زیادہ 1 ویک لے لیں 1 ویک لے لیں. چلو ٹھیک ہے 1 ویک ہم تیاری کر لیں گے پہلے سے ریویژن کر لیں گے ٹیسٹ دے لیں گے اور 2-3 ویک آپ لوگ لے لیتے ہیں. پھر کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے پھر چھٹیاں کرنی پڑتی ہیں جو چھٹیاں آ جاتی ہیں تو بہت لمبا ہو رہا ہے نا آپ کا کام. ہم نے تو جلدی دے دیا تھا پہلے ویک میں 2-3 دن میں دے دیا تھا ٹیسٹ لیکن آیا تو 2 ہفتے بعد تھا نا ٹیسٹ. ہاں جی یہ بہت دیر سے آیا تھا تو ان کو بولے ہمیں دے دیا کرو کوئی نہیں اور جلدی سے آپ میٹنگ کر لیا 2-3 دن میں میٹنگ کریں اور پھر کیا ہے مسئلہ کیا ختم کیا کریں. کرنا تو آپ نے وہی جو کرنا ہے چاہے 10 دن میں پڑھیں 15 دن پڑھیں یا 2 دن پڑھیں. تو ماشاءاللہ آپ کو آتا ہے ترجمہ اچھا سنایا آپ نے. اچھا اب یہاں پہ اچھا اس کا سوال جو ہے بخل کرنے والوں کا کیا انجام بتایا گیا اس میں؟ جی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو بخل کرتے ہیں اور اللہ کے فضل سے اور اس کی مہربانی سے محروم ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ہم بہتر کر رہے ہیں لیکن وہ اپنے لیے برا کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو قیامت کے دن سخت جلنے کا عذاب دیا جائے گا اور ان کے گلے میں توق پہنائے جائیں گے بخل کرنے کی وجہ سے قیامت کے روز. اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو اللہ کو سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان کو ڈھیل دے دیتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں کھلا. میں ان کے سارے جو کیے ہوئے ان کی جیسے انبیاء کو قتل کرنے کا اور جو کچھ انہوں نے غلط کیا ہوا ہے ان ساروں کا جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں حساب رکھوں گا یعنی کہ لکھ لوں گا لکھا ہوا اپنے پاس اور ان کو قیامت کے روز جو ہے جلنے کا عذاب ان کو چکھنا پڑے گا. اچھا کچھ لوگ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں نا تو کیا ان کو بھی بخیل کہیں گے؟ دنیا کے کاموں میں بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں وہ نمائش اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتے اپنی دنیا داری پہ لگاتے ہیں. ہاں اللہ کے حکم کے مطابق نہیں خرچ کرتے نا. جی ٹھیک ہے تو پھر ان کے لیے قرآن و حدیث میں سخت وعید ہے. تو بخل ہوتا کیا ہے ویسے بھائی دے مراد کیا ہے؟ بخل ویسے میرا خیال کہتے ہیں کہ وہ دل میں برائی رکھنا. نہیں وہ نہیں ہوتا. بخل سے مراد ہے اس چیز کو روک لینا جس کو ادا کرنا واجب ہو. مثلا زکوٰۃ دینا اس کو روک لینا زکوٰۃ نہ دینا لیکن نمود و نمائش پہ بہت زیادہ خرچ کر دینا. بعض لوگ زکوٰۃ بہت دیتے ہیں لیکن بچوں پہ خرچ نہیں کرتے بچوں کو نہ نفقہ تنگ دیتے ہیں. بڑی نام میں نے دیکھے ہیں ایسے لوگ باہر خوب زکوٰۃیں دیتے ہیں میری اتنی لاکھ کی زکوٰۃ نکلی ہے اب بچوں کو بیچاروں کو ترساتے ہیں.
تو یہ بھی بخل میں آ پھر ایک جاتا ہے. چھوٹا سا کوشچن ہے میرا، جیسے اب سم ٹائم بچوں کا کام نہیں ہوتا، جیسے جاب کرتے ہیں، کوئی ریزن ہو جائے، اور اگر میں کوئی دینا چاہوں کہ میں کسی کے مجھے پتا چل گیا کہ وہ پرابلم میں اس کو پیسے دوں، تو میرے ہسبینڈ اکثر بولتے ہیں کہ نوزا تمہارے گھر میں تمہارے اپنے بچے بھی ضرورت مند ہیں، تو تم لوگوں کو لگی ہوئی ہو دینے. تو مجھے اس پر سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا کریں، کہ کیا یہ دینا ایسی صورت میں کیا بچوں کو دینا بنتا ہے، یا ان کی مدد کی جائے، یا باہر والوں کی جائے، تو اس اچھا کے کیا اگر کہا جائے؟ ہاں صدقہ تو گھر سے شروع ہوتا ہے نا. ہسبینڈ کا کام ہے پہلے بیوی بچوں پہ لگائے، فیملی پہ لگائے. اگر بیوی بھی کما رہی ہے فرض کرو، تو بیوی کا مال کہتے ہیں اپنا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ ہسبینڈ کی مدد کر رہی ہے تو وہ بھی صدقہ ہے، صحیح وہ بھی صحیح. صدقے کے زمرے میں آتا ہے. اگر وہ ہسبینڈ کی ہیلپ کر رہی، جیسے میری بیٹی بھی ماشاءاللہ کماتی ہے، نرس ہے، اور وہ دونوں مل کے تو اپنا گھر بھی بنا لیا انہوں نے، بچے بھی ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، تو اچھی لائف گزار رہے ہیں. تو یہ نہیں کہ میرے پیسے ہیں تو میں تو بس کہتی نا نہیں میں تو اپنے ماں باپ کو ہی دوں گی، کیونکہ وہ اسلامically یہ سوچتی ہیں کہ ہمارا شاید جو ہے نا شوہر کا کوئی حق نہیں ہے. یہ غلط بات ہے، جیسے حالات ہے نا، اور پھر اللہ تعالیٰ اجر بھی دیتے ہیں نا. اچھا لیکن ٹیچر ایک طرف یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کم ہے اور اگر تم اس میں سے دو گے تو اس کا زیادہ اجر ہے بنسبت ان کے کہ جن کے پاس بہت کم کھلا ہو پیسہ. زیادہ ہو دینا چاہیے، مٹھی صحیح. کھولنی چاہیے اپنی، بخل نہیں جی. کرنا چاہیے. بعض لوگ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے، اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے، جمع جوڑ 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 کے آخر وہ کہاں جاتے ہیں، دوائیوں پہ لگ جاتے ہیں ان کی. جب اچھی خوراک نہیں کھائیں گے، اچھا نہیں رکھیں گے، تو وہ اپنے اوپر ہی لگ جاتا ہے پھر. اور تو اس کو دینا چاہیے. دوسروں کا بھی حصہ ہوتا ہے ہمارے مال میں. صدقات واجبہ جو ہوتے ہیں وہ بھی ادا کرنے چاہیے، نافلہ بھی ادا کرنے چاہیے. اسی طرح صدقہ فطر ہوتا ہے، قربانی ہوتی ہے، حج ہوتا ہے، عمرہ وغیرہ ہوتا ہے، یہ سارا بھی اس پہ بھی مال خرچ ہوتا ہے نا، جی تو ان میں بھی کرنا چاہیے. تو یہاں پر بخل سے منع کیا گیا. جو کچھ اللہ نے دیا اپنے فضل سے، جی ہوا خیر اللہم، وہ سمجھتے ہیں کہ بمات، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے خرچ نہ کرنا. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بل ہوا شر اللہم، وہ ان کے لیے شر ہے، جی کیونکہ اس کے انجام بہت برا ہونے والا ہے. اسی کا توق پہ نہ جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں نا، جی تو وہ ہاں آپ اپنی آمدنی میں سے کچھ حصہ ضرور بچائیں. اپنے کل بیماری ہے کچھ ہے، رکھیں اپنے لیے سیونگ. یہ نہیں کہ پھر آپ مانگنے پہ ہو جائیں. اتنا بھی خرچ نہیں کرنا چاہیے کہ خود محتاج ہو جاؤ. اتنا ہر چیز اعتدال میں، ہمارا دین ہے ہی اعتدال کا. سونے میں اعتدال، کھانے میں اعتدال، ہنسنے بولنے میں، ہر چیز میں اعتدال. ٹھیک ہے نا؟ تو اعتدال کا دین ہے، تو ہر چیز میں اعتدال رکھیں اور آپ بہت اچھے رہیں گے انشاءاللہ. تو مجھے بھی پتا ہوتا ہے میں اتنے پیسے دے دوں گی تو میرے ہسبینڈ مجھے کچھ نہیں کہیں گے، لیکن اس سے زیادہ دوں گی تو مجھے بھی ڈانٹ پڑے گی نا، کیونکہ میں تو نہیں کما رہی، میرے ہسبینڈ ہی کماتے ہیں. تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ اتنے پیسے اگر میں دے دوں گی ان سے پوچھے بغیر تو مجھے کچھ نہیں کہنے والے، خوش ہوئی ہوں گے، بلکہ مجھے کہتے رہتے ہیں کہ نکالا کرو نکالا کرو. تو مجھے پتا ہے اتنے میں دوں گی تو، لیکن اس سے زیادہ دوں گی تو ظاہر ہے وہ بار بار دوں گی تو اینگری ہوں گے وہ. تو ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے نا. آپ ادھر آپ ناراضگی مول رہے ہیں لے رہے ہیں، ادھر آپ صدقات کریں، تو یہ غلط ہے. صحیح. اچھا اب اللہ تعالیٰ نے سمی اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، یہ کب کی بات ہے، کب کہا انہوں نے؟ سورۃ البقرہ کی آیت پڑھی تھی نا ہم نے 245 جب نازل ہوئی تھی، تو اس میں جو ہے قرض حسنہ کی بات ہوئی تھی نا. جی قرض حسنہ کی. تو ان لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا تھا اس وقت کس چیز کا، کہ اللہ جو ہیں وہ فقیر ہیں اور ہم پیسے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم ان کی ان قریب، سین کا مطلب ان قریب ہوتا ہے، ضرور نہیں ہوتا، ضرور نہیں ہوتا. سین صفا کا مطلب ان اس قریب. بارے میں تو ضرور لکھا ہوا ہے ان قریب، ویسے ہاں کہیں پہ ان قریب ہے، کہیں پہ ضرور لکھا ہوا ہے. چلو ٹھیک اچھا ہے، ضرور کو کاٹ کے قریب کر دیتے ہیں پھر. جو مرضی کرو، جو پارے پہ چلو، مجھے کچھ نہیں ہے. میں نے اپنا بتا دیا نا جو اس کا میننگ ہے وہ میں نے بتا دیا، ان قریب ہوتا ہے. ان قریب ٹھیک ہے. اور صوفہ کا مطلب یہی ہوتا ہے، صحیح ہے. اور اس کا بھی یہی ہوتا ہے. اچھا جی، مذاق اڑایا تھا کہ نعوذ باللہ اللہ غریب ہو گئے ہیں جی اور ہم امیر ہیں، اللہ ہم سے قرض مانگ رہے ہیں. صحیح. اور ساتھ ہی کیا ایک اور بات کا بھی بتا دیا کہ وہ انبیاء کا قتل کرتے تھے ناحق. جی تو دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہیں. ٹھیک ہے. جی جی اور صحیح. ہم کہیں گے کہ تم چکھو عذاب جلنے کا، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ کیوں ہے عذاب ہوگا ان کو جلنے کا؟
کیونکہ انہوں نے کوئی نیکیاں آگے نہیں بھیجی، انہوں نے غلط ہی کیا ہوا، انہوں نے اللہ جو کی کچھ آگے بھیجیں گے وہی ملے گا نا، جی بالکل، ہے نا. جو انہوں نے اللہ کے دین کا مذاق اڑایا، نبیوں کو قتل کیا ہے، کسی نبی کی بات نہیں مانی، اور انہوں نے دنیا داری میں لگے رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے نوٹ کر رکھی ہیں، اور ان کو دردناک عذاب ملے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں کرتے، نہیں کرتا جی، ظلم نہیں ٹھیک ہے نا، کرتا. بالکل بھی نہیں کرتے. تو صرف وہ جو کچھ انہوں نے یہ آگے بھیجا اسی کا ان کو جزا ہاں ملے گی. جو کچھ بھی کرو گے ٹھیک ہے. اب تم کھانا اتنا کھا لو تو تمہارا پیٹ خراب تو ہوگا نا. صحیح یہ اب کہو کہ اللہ نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا، ایسا نہیں ہوتا ہے. جو جی، کچھ ہم کرتے ہیں وہ اپنے اللہ تو بہت مہربان ہے نا، 70 ماہ جتنا پیار اپنے کرتے اعمال کا ملے گا اجر حساب سے. ہیں. بالکل ٹھیک ہے. چلیے نیکسٹ آ جائیں سسٹر. آیت نمبر 83. اللہ زینہ قالو، ایک سیکنڈ جی میں کروں. آ جائیں اسما، آپ آ جائیں. فرا آپ بھی پورا نام لکھ لیا کریں، ٹھیک ہے. ابھی عظما بھی رہتی ہیں. ابھی کتنی آیات کر رہی ہیں ہم نے عائشہ؟ آپ نے کیا لکھا تھا 190 تک؟ 185 تک ہے. 185 تک. چلے تھوڑی سی آیات رہ گئی، ٹھیک ہے. میں سمجھی 190 تک ہے نا. آپ کر لیں اسما، ایک آیت کر لیں آپ. کیا ہو گیا؟ آپ کا مائک میوٹ ہے اسما. جی سوری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین، وہ جنہوں نے، قالو کہا، ان اللہ بے شک اللہ، عہد لے رکھا ہے، الینا ہم سے، اللہ کے نا، نؤمنو ہم مانیں گے، لرسول کسی رسول کو، حتی یہاں تک کہ، یاتینا وہ لائے ہمارے پاس، بقربان ایک قربانی، تاکلہ کھا جائے اسے، النار آگ، کل کہہ دیجئے، قد تحقیق، جاءکم آئے تمہارے پاس، رسول کئی رسول، من سے قبلی مجھ سے پہلے، بالبیناتی ساتھ واضح نشانیوں کے، وبالذین اور ساتھ اس کے جو، کل کہی تم نے، فلیما تو کیوں، فتلتموہم قتل کیا تم نے، ہم انہیں، ان اگر ہو تم، ہو تم صادقین سچے. چلیے ترجمہ ہو گیا. آیت نمبر آپ کی 183. 183 کوشچن. آپ کی آیت نمبر کیا ہے؟ 83 ہے نہیں 83 ہے. صحیح. اچھا یہاں پر جو ہے، اچھا 183 آیت میں یہودیوں نے ایک جھوٹی بات کہی نا. یہاں پہ کیا بات ہے، وہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ اس میں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو مال غنیمت تھا نا وہ حرام تھا. آسمان سے کوئی آگ کی طرح سے کوئی چیز آتی تھی تو وہ اس مال کو جلا ڈالتی تھی نا، یہ اس کی طرف اشارہ. لیکن وہ ان کی جب وہ آئے نبی پاک تو پھر مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا تھا. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے. اچھا نہیں اچھا نہیں یہ بات نہیں ہے یہاں پہ، اس بات کی طرف اشارہ نہیں ہے. وہ تو حلال حرام، وہ جو مال غنیمت کے بارے میں نا وہ تو الگ چیز ہے. یہاں پر یہ بات ہے کہ یہ کہتے تھے کہ ان کا شاید پہلے پچھلے ان کی کوئی نا اس طرح سے تھا کہ صرف اس نبی پر ایمان لاؤ جس کی قربانی کو کوئی آسمان سے آگ آتی ہے، وہ کھا جاتی ہے نا، آگ آ کر لے جائے، اس نبی پر ایمان لاؤ. تو یہ ان کے کوئی پچھلے اس میں کوئی ایسے نبی آئے تھے جو یہ تھی بات، تو وہی بات جو ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی گھڑ دی کہ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا، ہماری شریعت میں تو یہ حکم ہے کہ اگر
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ اس نبی پر ایمان لاؤ جس کی قربانی کو آگ آ کے لے جائے نا. تو لیکن محمد نے تو ہمیں ایسا کچھ نہیں دکھایا. جی کیونکہ ان پہ تو حلال تھا نا مال غنیمت، تو ان پہ تو اس طرح نہیں ہوتا تھا. ہاں اس لیے ان جو سے ہے پہلے جو اس تھے لیے سب ہمیں ہاں اسی طرح ٹھیک ہے، واقعہ ہوتا تھا. ہو سکتا ہے ساکھ باقی کی طرف ملتا جلتا ہو، لیکن بہرحال وہ یہ اس طرح کا انہوں نے ایک جھوٹ گڑا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں دکھایا، اس لیے ہمیں ایمان لانے کی ان پہ ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. تو پھر اللہ نے ان کو جواب دیا نا. اللہ نے کیا جواب دیا؟ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي. جی آپ سے پہلے بھی تو ان سے پہلے بھی تو کافی رسول آئے تھے جو ان کے پاس واضح نشانیاں تھیں، لیکن ان کو بھی انہوں نے قتل کر دیا تھا. روشن دلائل تھے ان کے پاس. جی تو تم ان پر تو ایمان نہیں لائے بلکہ ان کو تم نے قتل کر دیا نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جواب دیا. یہ اسی طرح کی باتیں کرتے تھے، بہانے ڈھونڈتے تھے، یعنی کس طریقے سے نا ہمیں کوئی بچت ہو جائے ہماری، ہمیں ایمان نہ لانا پڑے. تو یہ بھی ان کا ایک حربہ تھا کہ تمہاری قربانی جو ہے اس کو، تو قربانی کی بات ہو رہی ہے نا. اچھا یہ اس میں حابیل قابل کے قصے میں بھی آپ شاید پڑھیں گے، آگے آنے والا ہے یا گزر چکے ہیں پتہ نہیں. اس میں بھی یہ تھا کہ قربانی جو تھی نا، جو بھی قربانی کرتا تھا اس کی قربانی کو آسمان سے آگ آ کے کھا جاتی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ ان کی لیکن یہ نبی پاک کی آمد سے پہلے، ان کی آنے سے پہلے ہاں بہت ہوتا تھا پہلے اس نا، طرح. آدم علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے وہ. تو ٹھیک 2 بھائی تھے نا، حابیل اور قابیل. شاید ابھی آپ نے نہیں جی پڑھا، قرآن پاک میں آگے جی ہاں ذکر ہے. جی آگے آئے گا. تو وہ جو تھے قربانی اس وقت جس کی آسمان سے آگ آ کے کھا جاتی تھی، تاکلوہ النار، تو اس کو کھا جاتی تھی، تو وہ کہتے تھے یہ قربانی قبول ہو گئی ہے، اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے. لیکن جس کو نہیں کھاتی تھی وہ قربانی اس کی قبول نہیں ہے، سمجھو. تو یہ ایک بات تھی اس وقت کی شریعت میں، اور اس کو یہ پھر یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں کہ تمہاری قربانی کو تو کوئی آگ آ کے نہیں کھاتی. تو ہمیں تو یہ حکم دیا گیا کہ جس کی قربانی کو آگ کھائے گی اس نبی پہ تم نے ایمان لانا اور کسی پہ نہیں لانا. تو یہاں پر اس آیت میں اشارہ ہے. باقی تفسیر کی کتابوں میں آپ دیکھ لیں، اور استاذہ نے بھی آپ کو سنا، اگر آپ نے کلاس لیا تو سب کچھ بتاتی ہیں وہ انہوں نے یہی جو واقعہ بتایا تھا کہ نبی پاک قیامت سے پہلے یہ تھا. ہوتا تھا. ہاں پچھلی شریعت میں اس طرح سے ہوتا تھا. جی تو پھر انہوں نے اسی بات کو وہ بنا لیا نا. جی باجی انہوں نے یہی بتایا تھا کہ مال غنیمت جو ہے نا وہ ایک جگہ رکھ دیا جاتا تھا اور اس کو کھا لیتی تھی. لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو حلال تھا، اس لیے انہوں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا. تو پھر وہ اعتراض کرتے تھے اس ہم طرح پہ کا تو یہ معجزے اس لیے مانگتے تھے نا کہ کوئی معجزہ لائیں، اور نہ لا سکیں تو پھر ہم ایمان نہ لائیں. تو یہاں یہ بھی اسی کی کڑی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیا جواب دیا کہ تو سب کچھ تو لائے تھے وہ، ٹھیک ہے، پھر بھی تم کو قتل کیوں کیا اور تم پہ ان پہ ایمان کیوں نہیں لائے. چلیں آپ اگلی آیت کر لیں. جی سائمہ. جی باجی میں نے نظیفہ کو سنایا نہیں ہے، لیکن میں ترجمہ ہی کر لیتی ہوں. نہیں آپ پڑھ لیں، کوئی بات نہیں، پڑھ لیں، پڑھنے سے اجر ہی ملے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. ہماری آیت 185 تک ہماری آیت ہے نا. جی 85 تک. چلیں صحیح ہے، اب ترجمہ کریں. فَإِن پھر اگر پھر اگر وہ جھٹلائیں آپ کو، فقد پس تحقیق، کذبا جھٹلائے گئے، رسولن کئی رسول، من قبل کا آپ سے پہلے، جاؤ وہ آئے. آگے باجی کیجیے گا.
وہ آئے بالبیناتی ساتھ واضح نشانیوں کے، والزبری اور صحیفوں کے، والکتاب المنیری اور روشن کتاب کے، کلو نفس ہر نفس، ذائقۃ چکھنے والا ہے، الموتی موت کو، وانما اور بے شک، توفونا تم پورے کے پورے دیے جاؤ گے، اجورکم اجر تم اپنے، یوم القیامتی قیامت کے دن، فمن پس جو کوئی زحزح دور کر دیا گیا، عن الناری آگ سے، وادخلا اور داخل کر دیا گیا، الجنت جنت میں، فقط پس تحقیق، فازا وہ کامیاب ہو گیا، وما اور نہیں، الحیات الدنیا زندگی دنیا کی، الا مگر، متاع سامان، الغروری دھوکے کا، غرور کا مطلب دھوکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دھوکا۔ ہم تو غرور فخر کو کہتے ہیں نا، فخر تانی کو، غرور کا مطلب ہے دھوکا، متاع کا مطلب سامان ہوتا ہے، مال و متاع ہم اردو میں یوز کرتے ہیں، لفظ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں اب بھی اصل کامیابی کی بات کی جا رہی ہے نا۔ اچھا، اس آیت 184 میں کیا تھا یہاں پہ ذرا بتائیں مجھے، پنکت زبو کا فقط کچھ زیبا، اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے اس آیت میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے پہلے بھی کئی رسول جو ہیں وہ جھٹلائے جا چکے ہیں، حالانکہ بہت سارے معجزے، کتابیں بھی لائے، نشانیاں بھی لائے، اس کے باوجود ان کو جھٹلایا گیا، قتل کیا، اور ایک ایک دن میں کتنے نہ کتنے انبیاء کو قتل کرتے تھے، تو یہ ساری چیزیں ہیں نا ہماری تاریخ میں سب ہیں۔ اچھا، اگلی آیت میں جو ہے یہ والی میں موت آنی ہے، ٹھیک ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی موت کا بھی ذائقہ ہے، جی ذائقہ ہے، اور وہ ایک ذائقہ ہے جو آپ نے چکھنا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ، پھر تمہیں پورے پورے دیے جائیں گے اجر۔ اب اجر جو ہوتا ہے اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے، دونوں بدلہ ہوتا ہے نا، بتلا دی، جیسے اعمال ہوں گے پورا پورا دیا جائے گا، یعنی اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، جیسے عمل ہوں گے ویسے۔ اور جو اس دن جو ہے وہ آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، تو یہ اصل کامیابی پھر کیا ہے؟ یعنی کہ آگ سے بچ کے، جہنم کی آگ سے بچ کے جنت میں داخل ہو جانا اصل کامیابی ہے۔ دنیا کی جو کامیابیاں ہیں بظاہر، جو مال و دولت یا کوئی ڈگری ہے یا کچھ بھی باجی، یہ عارضی ہیں، اور یہ اصل دھوکے کا کامیابی سامان ہے نا۔ دھوکے کا سامان ہے، جی۔ دراصل کامیاب وہی ہوگا جو کل قیامت کے دن یعنی جنت میں داخل کر دیا گیا، اپنی فیملی سمیت۔ اگر جی فیملی نہ گئی تو پھر کیا کرے گا جنت میں جا کے اکیلا، صحیح کہہ رہی ہیں جی۔ ہے نا؟ تو فیملی سمیت کوشش کرنی ہے، اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، کوشش کرنی ہے، باقی ہدایت دینا اللہ کا کام ہے نا۔ جی بالکل، ہاں، تو وہ تو تڑپ دیکھتے ہیں نا بندے کی، پھر دیتے ہیں ہدایت، لیکن کوشش، ہم سے کوشش کب پوچھا جائے گا نا، تو ہم کوشش کتنی کر رہے ہیں، آپ اپنی طرف سے کوشش کرتے رہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر؟ مطلب یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ دھوکے کا، اس کے پیچھے نہیں مطلب بھاگنا چاہیے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے زیادہ، آخرت کو دنیا کے پیچھے کھونا نہیں، جی ٹھیک ہے، اور زندگی کے ہر لمحے کی کیا کرنی ہے، ہر لمحے کی حفاظت کرنی ہے، ایک ایک منٹ کی۔ فضول سوچوں میں نا وقت ضائع نہیں کرنا۔ بہت سے لوگ فضول سوچوں میں بیڈ پہ پڑے ہوتے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کیا ہے، اور کبھی ماضی میں چل جاتے ہیں، فیوچر کی فکریں لگا لیتے ہیں، کل کیا ہوگا۔ کچھ نہ لگائیں، آج میں جئیں، جی صحیح اس کہہ کو رہی ایسے جی۔ پریزنٹ نہیں کہتے۔ تو پھر نیکیوں میں سبقت کرنی ہے، آخرت کی فکر کرنی ہے، آخرت کو سامنے رکھنا ہے، آخرت جو ہے اپنے ہر کام کو آخرت کو سامنے رکھ کے کرنا ہے کہ آخرت میں مجھے اس کا کیا فائدہ یا نقصان ہونے والا ہے۔ جب یہ سوچ لیں گے نا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، تو پھر انشاءاللہ اچھے کام جو ہے نا وہ آپ سے ہوں گے سرزد۔ ٹھیک ہے، چلیے، تو آپ کا لیسن کمپلیٹ ہو گیا، ابھی میرے پاس رہ گئی ہے عظما، ہے نا جی عظما، چل جی ٹھیک ہے، جی کھولا ہوا سیل فون۔ اچھا جی، میں آپ سے کون سی ہدایت سنوں؟ اچھا جی، آپ مجھے یہ والی آیت بتا دیں، بہت پیاری آیت تھی،
یہ والی تو بہت آسان ہے نا، اس میں جو آپ کے یہ سمجھ آ گئی نا سب کو کہ یہ جو شہید کی موت ہوتی ہے، اس کا پورا تو آپ کو میں نے بتا ہی دیا ہے اس میں کیا کیا ہوتا ہے. اور اس آیت میں 2 قسم کی خوشخبریوں کا ذکر ہے، وہ 2-3 خوشخبریاں میں نے بتا دی ہیں. اچھا جی، آپ یہ والی کر لیں، آپ آیت نمبر 172 کر لیں، ٹھیک ہے. اور اس میں سے میں آپ سے کوشچن کر لیتی ہوں، باقی آیات تو ختم ہو گئی ہیں، اس میں سے میں آپ سے کوشچن کرتی ہوں. 172 یہ والی الذین قالوا، نہیں یہ والی نہیں، الذین استجابوا والی جو ہے وہ کرنی ہے آپ نے، یہ والی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین، وہ لوگ جو استجابو، وہ لوگ جنہوں نے حکم مانا، للہ اللہ کا، والرسولی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، من بعد اس کے، ما جو اصابہم پہنچا انہیں، کرہ زخم، للذین ان لوگوں کے لیے، جنہوں نے احسان کیا، ان میں سے، واتقوا اور تقوی اختیار کیا، اجر ہے، عظیم بہت بڑا. الذین وہ جنہوں نے قالا کہا، لہم انہیں، ان لوگوں سے، ان الناس بے شک، الناس لوگ، قد تحقیق جمع ہو رہے ہیں، لکم تمہارے لیے، فخشوہم پس ڈرو ان سے. باجی آگے فسادہم پس بڑھا دیا اس نے انہیں، ایمان میں، وقالو اور انہوں نے کہا، حسبنا اللہ کافی ہے ہمیں اللہ، ونعم الوکیل اور کتنا اچھا ہے کارساز. چلے بس یہ کافی ہے اتنا، پھر آگے تو آیت جو ہے وہ اس کا اجر ہے نا. اچھا یہاں پر جو ہے ما اصابہم، کدھر گیا وہ لفظ، ہاں یہ والا، ما اصابہم الکرہ، یہ جو ہے نا اس سے یہ جو ہے کون سے زخم مراد ہیں؟ بھائی غزوہ احد میں جو مسلمانوں کے ساتھ زخم آئے تھے، تو وہ بارے میں ان کا ذکر ہے. اور اگلے دن جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سے مسلمانوں کو کہا تھا چلنے کے لیے، تو اس فوراً اس کے لیے تیار ہو گئے تھے. اچھا زخم صرف جسمانی ہوتے ہیں یا اور بھی طرح کے ہوتے ہیں؟ کس طرح کے؟ بھائی 2 طرح کے، ان کے آپ کو جسمانی بھی ہوتے ہیں اور روحانی بھی، فزیکلی بھی. اور ذہنی بھی ہوتے ہیں، بعض دفعہ ذہنی اذیت بھی دیتے ہیں نا لوگ، وہ بھی زخم ہی ہوتے ہیں. آپ کو ٹارچر کیا جاتا ہے، کوئی بات کر دی سڑی ہوئی ہے نا، اور وہ بندہ بیچارہ پھر جو ہے وہ اتنی اذیت کا شکار ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو ہاں، تو اب یہ کیا ہے، یہ وہ لوگ تھے جو جنگ بدر میں نا، تم صحابہ کا ذکر ہے، اور جو جنگ احد میں بیچارے زخمی ہوئے تھے اور ان کی لاشیں تھیں ان کے گھروں میں، اور ان کو دفن بھی نہیں کیا تھا انہوں نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں جانا ہے کیونکہ وہ حملہ کرنے والے ہیں. تو انہوں نے لبیک کہا تھا. استجابہ کا مطلب یہ جواب دینا، لبیک کہنا اللہ کو، رسول کا. ظاہر ہے رسول کا حکم اللہ کا حکم ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے. تو یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو زخم لگے ہر طرح کے، ٹھیک ہے نا، سختی تکلیف حالات میں بھی، سختی تکلیف کے حالات میں بھی جو ہیں انہوں نے لبیک کہی، اللہ کے رسول کے حکم کو پورا کیا اور ان کے ساتھ چل پڑے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر جب یہ ان کا ٹیسٹ تھا ایک بہت بڑا کہ اب یہ کیا کرتے ہیں نا، جنگ احد جو تھی نا وہ تھی بہت کچھ سکھانے کے لیے ہوئی تھی. اس میں جو ان کے 70 صحابہ جو شہید ہوئے تھے نا جنگ احد میں، وہ میں تفسیر کی کتاب میں پڑھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ تفسیر ابن کثیر میں کہ انہوں نے جو ان کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے نا بدر میں، اور 70 جو قیدی بنائے تھے، تو قیدیوں کا انہوں نے فدیہ لے لیا تھا. اور یہ مشورہ دینے والے کون تھے؟ یہ صحابہ ہی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو انہوں نے بھی مان لیا، حالانکہ وہ اپنی بھی عقل استعمال کرتی تھے، لیکن انہوں نے مان لیا کہ ٹھیک ہے فدیہ لے لیتے ہیں. تو کہتے ہیں ان 70 جو قیدی تھے ان کا فدیہ لینے کے جرم میں یہ ان کو سکھایا گیا تھا کہ تم نے فدیہ لیا، تم کچھ اور بھی کر سکتے تھے، ہے نا، کوئی اور طریقہ بھی کر سکتے تھے.
اچھا اب 70 جو ہیں بدر میں مارے گئے اور 70 جو ہیں وہ قیدی بنائے گئے. اس زمانے میں یا سے آج بھی سمجھ لیں کہ قیدی جو ہوتا ہے وہ بھی قتل کرنے کے حکم میں ہوتا ہے, کیونکہ آپ کا دل چاہے نا آپ اس کے ساتھ کوئی بھی سلوک کر سکتے, اس کو قتل بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہی چاہ رہے تھے کہ ان کو قتل کر دیا جائے. اللہ چاہتے تھے کہ ان کو قتل کر دیا جائے تاکہ یہ کفر کا خاتمہ ہو, کیونکہ یہ بہت اسلام دشمن تھے سارے لوگ جو قیدی بنائے گئے تھے, اور ان کو کیا کر دیا, انہوں نے فتیہ لے کے چھوڑ دیا. تو یہ اس وجہ سے بھی ان کو سارے زخم لگے. پھر اس کی سزا کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی تھی, ان کے دان ٹوٹے, جبڑے, وہ اندر لوہا لگ گیا, کتنی مشکلوں سے نکالا وہ. تو چھوٹی موٹی تکلیفیں نہیں آئی تھی اس جنگ میں. اور 70 صحابہ, شکر ہے یہ بڑے بڑے صحابہ نہیں تھے, بڑے لیول کے صحابہ جیسے ابوبکر, عمر, اس طرح کے, ان کو اللہ نے بچا لیا, لیکن صحابی تو تھے نا سارے. تو وہ 70 صحابی شہید ہونا, 70 مسلمانوں کی جان جانا, اور وہ ایک ہی جنگ میں باپ بھی لڑ رہا ہے, بیٹا بھی لڑ رہا ہے, بھائی بھی لڑ رہا ہے, ایک عورت کا ہسبینڈ بھی لڑ رہا ہے, اس کا باپ بھی لڑ رہا ہے, اس کا بیٹا بھی لڑ رہا ہے, ٹھیک ہے, بھائی بھی لڑ رہا ہے. تو پھر لاشیں بھی اسی طرح آئی تھی نا. جی 70 گھرانے جی, تو بہت زیادہ. تو اللہ تعالیٰ سکھانے کے لیے یہ سب اللہ تعالیٰ نے کیا تھا کہ مال کی محبت ان کے دلوں سے کم ہو. سسٹر میرا ایک سوال ہے, یہ جو فدیہ لیا تھا 70 ان کا, تو یہ بھی غزوہ احد میں ہوا تھا؟ یہ نہیں, جنگ بدر میں 70 جو مارے گئے تھے نا, تو 70 کو قیدی بنایا تھا نا انہوں نے. ہاں جی, اس میں فتح ہوئی تھی نا مسلمانوں کو جنگ میں. ہاں, اس میں لیا ہوگا, اس میں وہ فدیہ لے لیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ان کو بھی قتل کر دیا جائے جو قیدی بنائے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے, لیکن نبی پہ چھوڑ دیا کہ نبی کیا کرتے ہیں. تو صحابہ نے کہا کہ فدیہ لے کے چھوڑ دیتے ہیں نا, کیونکہ اس میں ان کے مکہ کے بہت سارے رشتہ دار بھی شامل تھے. یہ خود تو ہجرت کر آئے تھے نا مسلمانوں کے, لیکن بہت سارے ان کے اپنے بھی تھے نا وہاں کفار میں. تو انہوں نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو نا, تو فدیہ لے کے چھوڑ دو. تو وہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہے تھے, اللہ چاہتے کہ ان کو قتل کر دیا جائے, جو قیدی بنائے ان کو بھی مار دیا جائے. تو جنگ وہاں سے تو بچہ بچ گئے, لیکن قیدی بن گئے تو ان کو, تو انہوں نے فدیہ لے لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے بعد میں بہت روئے تھے, بہت استغفار کیا تھا. تو یہ ایک وجہ یہاں پر یہ بھی زخم ہے, ٹھیک ہے نا, یہ چیزیں بھی ہیں. اچھا سسٹر, ایک سوال میرا یہاں پہ جیسے ذکر ہے الذین قال لہم, وہ لوگ کہا ان لوگوں نے, بے شک لوگ کا جمع, تو یہ جو خبر آ کے دی تھی یہاں پر, تو وہ کہ وہاں پہ جمع ہو گئے لوگ, تو یہ کس نے خبر دی تھی؟ مطلب یہ والی بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ الذین قال لہم الناس ان الناس, تو مطلب کن لوگوں کو آ کے خبر دی تھی اور کس نے؟ مطلب نعیم بن مسعود, مجھے تھوڑا سی ایک منٹ, ہاں میں بتاتی ہوں آپ کو. الناس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے جن کو ابو سفیان نے بھیجا تھا. مطلب یہ پہلا والا جو ہے الناس جو ہے نا, الناس, جی جی جی, ہاں, تو یہ جو ہیں یہ ان کو بھیجا تھا ابو سفیان نے, وہ تھا نا ہیڈ قافلے کا. تو اب اس جو قافلے کا سردار تھا, اس کا نام جو آپ بتا رہی ہیں ابھی, نعیم بن مسعود تھا نا. جی جی, اس نے آ کے کہا تھا کہ مسلمانوں سے کہا کہ تمہارے لیے ایک بڑا لشکر مقابلے کے لیے آ رہا ہے. تو یہ افواہ پھیلی, ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے پھر یہ جو ہے بجائے ڈرنے کے کیا ہوا, ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. اچھا, صحیح صحیح, ان کا ایمان اور بڑھ گیا, اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ نعیم بن مسعود جو ہے یہ مسلمانوں کے سپورٹ میں تھے؟ یہ مسلمان ہی تھے نا, نعیم بن مسعود جو تھے. نعیم بن مسعود جو تھا وہ ابو سفیان کا کوئی آدمی تھا. ہاں, تو دیکھیں نا, ابو سفیان نے اس کو بھیجا تھا نا. جی جی, اور یہ جو تھا اسی قافلے کا سردار تھا, اس نے یہ خبر آ کے اڑائی تھی اور بتایا تھا. اور جو خبر لانے والے تھے وہ مسلمان صحابی تھے جن کو یہ ملا تھا کہیں, اور وہ خبر لے کے آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ٹھیک ہے, تو یہ دعا بہت خوبصورت ہے, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. جب بہت ساری مشکلیں اکٹھی ہو جائیں تب یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں. اور یہ وہی کلمہ ہے جسے ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا. ٹھیک ہے.
چلے ہو گئی آپ کی آیتیں اچھی سی ہو گئی انشاءاللہ. مجھے تو کل رات کو ہی پتہ نہیں 10-11 بجے پتہ لگا کہ یہ والی آیات ہیں. ویٹ ہی کر رہی تھی کہ مجھے بتائے, لیکن چلے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم خیال رکھیے گا. کوئی بھی جس کو بھی یاد آئے نا بلکہ کلاس کے فوراً بعد ہی ڈال دیا کریں, کیونکہ لیسن اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. تو چلیں دعا کر لیتے ہیں پھر, ٹھیک ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کے پڑھنے کے بعد اس لیسن کلاس کے بعد بھی اور یہاں بھی دعائیں مانگا کریں اپنے لیے. دعائیں قبول ہوتی ہے قرآن پڑھنے کے بعد, تلاوت کے بعد. ہم تو تفسیر کرتے ہیں, ہم تم کو ایک ایک, میرا تو بس چلے نا تو میں ایک ایک حرف آپ کو بتاؤں کہ اس میں کیا کیا ہے کیا نہیں ہے, لیکن ٹائم اتنا کم ہوتا ہے. اور کوشش کیا کریں کہ وہاں پہ اپنا کر لیں نظیفہ کے ساتھ اپنا, تاکہ یہاں پہ آپ کو پھر ٹائم زیادہ مل جائے, ترجمہ ہی کرنا پڑے. ٹھیک جی جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم جزاکم